वजूद बख्शा। किससे? इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअल्नाहु समीअन बसीरा। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा था इंसान अदम था, अदम में होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी एक आइडेंटिटी बनाई थी, उसकी एक आईडी बनाई थी। वो आईडी कहां चलती थी? आलमे अरवाह के अंदर चलती थी। क्या मतलब? जब मैं और आप अभी तख्लीक के प्रोसेस से भी नहीं थे गुजरे, हमारी रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह में पैदा कर दी हुई थी। और सही हदीस से ये बात साबित होती है कि ये जो रूहें थी आलमे अरवाह में आपस में मिलती भी थी, आपस में मानूस भी होती थी, एक दूसरे को जानती भी थी, एक दूसरे को पहचानती भी थी। हत्ता कि जो वहां पे मानूस हुए, जिन्होंने वहां पे कुर्बत महसूस की, जिनका आपस में वहां पे दिल लगा, दुनिया में जब आए आपस में उनके लिए मिलना आसान हुआ। और जो रूहें वहां पे एक दूसरे से मोहब्बत करती थी, दुनिया में उनकी अगर इंसानी शक्ल में मुलाकात हुई, उनकी आपस में जल्द दोस्ती हो जाती थी। अभी इंसान मारज़े वजूद में नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक आईडी दी हुई थी। वो कौन सी आईडी थी? रूह की आईडी थी, जिसने एक जिस्म में जाना था। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर। आज से सिर्फ 50-100 साल पहले जितने इस हाल में बैठे हैं, 100 बरस पहले उनमें से किसी का ना कोई वजूद था, ना कोई नाम था, ना कोई वो काबिल जिक्र शय थे। फिर क्या हुआ? इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअल्नाहु समीअन बसीरा। इंसान की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत तंज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको और मुझे हमारी असल बता रहा है। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना। क्या ये वक्त नहीं था जब मैं और तू एक गंदे गलीज हकीर पानी की हैसियत रखते थे? कौन सा पानी? एक कतरा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के दोनों गलीज और गंदे पानी के कतरे से बने, जिस कतरे के अंदर कई लाख छोटे छोटे जरसूमे थे। अगर उसको आप नंगी आंख से देखना चाहें, देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप के जरिए उनमें से एक जरसूमा तेरी और मेरी शक्ल का था, वो आपस में मिले, एग और स्पर्म का मिलाप हुआ, जायकोट बना, फर्टिलाइज एग बना। यहां तक कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, एग और सेल, स्पर्म और एग आपस में मिल गए, नुतफे के साथ नुतफा मिल गया, एक दूसरे के साथ खलक हो गए। और उस हकीर और गंदे पानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी और मेरी डाई रखी थी। फजअल्नाहु समीअन बसीरा। वो कतरा एक जीता जागता इंसान बना, मल्टीप्लाई होता गया। एक सेल 2 से 2 4 हुए, 4 8 हुए, 8 16 हुए। फिर एक जीता जागता खूबसूरत इंसान मारज़े वजूद में आया, जो देखता भी था और सुनता भी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे आपकी और मेरी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। और कुर्बान जाएं मालिक इब्ने दिनार के ऊपर। मालिक इब्ने दिनार के सामने उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। बात आई है तो जहन में ये वाकया आ गया। बहुत बड़ा बादशाह मालिक इब्ने दिनार, आलमे दीन है, दीन का इल्म जानते हैं। उस बादशाह ने अकल और तकब्बुर के साथ मालिक इब्ने दिनार से पूछा, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूं? मालिक इब्ने दिनार खामोश रहे। उन्होंने कहा बादशाह है, फहर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है अपने लश्करियों के सामने, खामोश रहे। उसने फिर कहा तू नहीं जानता मैं कौन हूं? मालिक इब्ने दिनार जलाल में आगे आजकल के मौलवी जैसे नहीं थे कि हुक्मरान ने कोई बात की फौरन सरे तस्लीम में खम कर दिया, जो ऊपर से आर्डर आया उसको मिनवा अन कबूल कर लिया, ऐसे नहीं थे। कहा अगर तू मुझसे पूछना चाहता है कि तू कौन है तो मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। अब बादशाह के जहन में आया, अब मालिक मेरी तारीफ करेंगे, अब मालिक मेरी तौसीफ करेंगे। मालिक इब्ने दिनार ने कहा
اللہ کی قسم سن لے، میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، میں تیرا حال بھی جانتا ہوں۔ 3 عربی کے خوبصورت جملے بولے، پورے کے پورے انسان کی، آپ کی اور میری حقیقت واضح کر دی۔ کہا تو اتنا حقیر تھا ماضی میں، اتنا حقیر تھا، اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے اردو میں ہو سکتا معیوب لگے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، تو جو اپنے آپ کے اوپر تکبر اور فخر کر رہا ہے نا، ایک وقت وہ تھا کہ تو پیشاب کرنے والی جگہ کے اندر سے نکلا تھا، ایک وقت وہ تھا۔ تیرا یہ ماضی ہے اور تیرا مستقبل پتہ کیا ہے؟ اگر تیری لاش کو بر وقت ٹھکانے نہ لگایا جائے تو 2 دن بعد تیری لاش ایسی بدبو دے گی کہ لوگ تیرے جسم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ تیرا ماضی حقیر اور گندا پانی، گندی جگہ سے نکلا ہوا، اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ تیری لاش کے اندر اگر 2 دن تجھے دفن نہ کیا جائے، تیری لاش کے اوپر کیڑے چلیں، تیرا معدہ پھٹ جائے، لوگ تیری بدبو سے تنگ آ جائیں۔ بادشاہ کے دل کو چوٹ لگ رہی ہے اور کہا تیرا حال بتاؤں؟ تیرا حال کیا ہے؟ تیرا حال یہ ہے کہ تو ہر روز اپنی ہی غلاظت کو، اپنے ہی پیشاب و بہانے کو اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ کل انسان کی حقیقت ہے۔ اور انسان کس تکبر میں ہے، کس ذوق میں ہے؟ اللہ رب العزت انسان کی یہ ساری سٹیجز بتا کیوں رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس لیے بتا رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تمہیں 2 رستے دکھا دیے ہیں، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار کرنے والے بن جاؤ یا اللہ کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت انکار کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں بھی حکم صادر فرماتے ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر 11 قسمیں کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہنا مقصود ہے، قد افلح من زکاها، تم میں سے جو کوئی نیکی کے رستے کے اوپر، شکر گزاری کے رستے کے اوپر چل پڑا کامیاب ہو جائے گا، وقد خاب من دساها، ناکام اور نامراد وہ ہو جائے گا جو برائیوں کے رستوں کے اوپر چل پڑے گا۔ کتنی واضح آیات ہیں، کوئی بہام، کوئی ذہن میں اشکال موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی ساری سٹیجز قرآن پاک میں بیان کی۔ عالم ارواح کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود، عدم سے وجود میں لانے کا ذکر بھی موجود، اور اس عدم سے وجود میں لانے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیلنج بھی کیا ہے کہ دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں، دنیا کے جتنے ذہین انسان ہیں، کیا وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، کیا ایک مکھی کو بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیوں کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہم نے جہاز بنا لیا، ہم نے گاڑیاں بنا لی، ہم نے موٹر سائیکل بنا لی، ہم نے تو بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایک طنز کے ساتھ انسان کا یہاں پہ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ کیا تمسخر ہے پتہ ہے؟ تمہارا رب وہ ہے جو عدم سے چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ تم میں سے کون ایسا ہے، کون ایسا ہے؟ قیامت تک کا ایک انسان ایسا نہیں ہے جو عدم سے کسی ذرے کو بھی وجود میں لے کے آئے۔ کیا مطلب؟ آپ نے ہوائی جہاز بنا لیا، لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، جی سائنس نے تو ہوائی جہاز ایجاد کر لی ہے، سائنس نے تو یہ چیز ایجاد کر لی ہے۔ ہوائی جہاز ایجاد ہوتا ہے موجودات سے، موجود چیزوں کے اندر سے ہوائی جہاز ایجاد ہوا۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں کائنات میں موجود ہیں ان کو جوڑا، ان کو فکس کیا، ان کو ارینج کیا، ان کو ترتیب دی، ایک نئی چیز بنا لی۔ آپ بتلائیے، دنیا کا کوئی انسان ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے عدم سے کوئی ایک ذرہ بھی پیدا کیا؟ سائنسدان موجود چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو تخلیق سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ تخلیق کا ایک باب ضرور ہے، لیکن اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں، اس کو ترتیب دینا کہتے ہیں۔ تخلیق کیا ہوتی ہے؟ تخلیق یہ ہوتی ہے جب کوئی چیز موجود ہی نہ ہو، اس کو عدم سے وجود بخشا جائے، یہ تخلیق اصل ہے۔ اور اللہ رب العزت عدم سے وجود بخشنے والی ذات ہے۔ ایک تصویر کی مثال لے لیجئے،
آپ اور میں دنیا کے اندر جتنے بھی مصور ہیں وہ ایک چھوٹی سی تصویر بھی بنانا چاہیں نا، ان کو رنگ کی ضرورت، ان کو روشنی کی ضرورت، ان کو ایک ٹھوس کینوس کی ضرورت ہے۔ اس تین چیزوں کے بغیر دنیا کے اندر کوئی مصور ایک چھوٹی سی تصویر بھی نہیں بنا سکتا۔ اور تمہارا اور میرا رب وہ ہے جو ان تینوں چیزوں کے باوجود، ان تینوں چیزوں کے عدم ہونے کے باوجود ایسی تخلیق کرتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ بتلائیے، کیا ماں کے پیٹ کے اندر روشنی ہوتی ہے؟ کوئی روشنی نہیں۔ کیا ٹھوس کینوس ہوتا ہے؟ کوئی ٹھوس کینوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بے رنگ مادے کے ساتھ مجھے اور آپ کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، اور یہ مصور کینوس کے اوپر رنگ کے ساتھ تصویر بناتے ہیں، روشنی کے ساتھ تصویر بناتے ہیں، ٹھوس کینوس کے اوپر تصویر بناتے ہیں، لیکن ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ تصویر کلام کر سکے، اس کے اندر دل ہو، وہ سوچ سکے، وہ سمجھ سکے، وہ شعور رکھتی ہو۔ نہیں، دنیا کے اندر قیامت تک اللہ رب العزت کا چیلنج موجود ہے، جاؤ سارے مل جاؤ، ایک مکھی بنا کر دکھا دو۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی جو تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز چوری کر کے لے جاتی ہے، تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے چوری شدہ چیز واپس لے سکو۔ تمہاری اور میری حیثیت اللہ رب العزت نے اتنی کم تر بیان کی ہے کہ اگر انسان کو صرف زندگی کا یہ فلسفہ سمجھ آ جائے، انسان کی زندگی بدل جائے۔ اللہ رب العزت نے پہلے عالم ارواح کی سٹیج بتائی، پھر عدم سے وجود میں لانے کی سٹیج بتائی، پھر اللہ رب العزت نے انسان کا پہلا مرحلہ نطفے کا بیان کیا، منی کا بیان کیا، انسان کتنے حقیر پانی سے پیدا ہوا، وہ سارے کا سارا سسٹم بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر تخلیق کے بعد کے جو مراحل بیان کیے ہیں آپ کے سامنے ان کو مرحلہ وار بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات جو بیان کی ہے، اعلموا، یہ جو جان لو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، انسان کی لائف کے کون سے سٹیجز ہیں، کون سے مراحل ہیں۔ لعب، پہلی سٹیج لعب ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لعب، کھیلتا ہے، کودتا ہے، پیٹ سے بھی، پیٹ کے اندر بھی حرکت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے صرف یہی دنیا ہے، اس سے زیادہ دنیا کا اس کے وہم و گمان اور تصور میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر سٹیج کے اندر جس سٹیج میں انسان ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے جیسے یہی میری کل کائنات ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام سٹیجز کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پہلی سٹیج لعب ہے، تو ابھی بچہ تھا، تو صرف کھیلتا رہا، تو کبھی ماں کی گود میں کھیلا، کبھی ماموں کے ساتھ، کبھی خالاؤں کے ساتھ، تو بچہ تھا، تو نے اپنا سارے کا سارا بچپن کھیل کود میں گزار دیا، اور تجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ تو زندگی کی ایک سٹیج کو پار کر گیا کھیل ہی کھیل میں۔ انسان کی زندگی کی قرآن پاک میں پیدا ہونے کے بعد جو 7 سٹیجز بیان کی گئی ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو 6 پہ تقسیم کیا، 6 سٹیجز جو بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی سٹیج زندگی کے 7 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھیل میں ہی گزر جاتا ہے۔ بچہ اپنے کھلونے ہی کو سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کھلونا مجھے مل جائے یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ کھلونا مل جائے وہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سٹیج کے بعد، لعبوں کے بعد قرآن پاک میں لہو کا ذکر آیا۔ ہاں، اب وہ کچھ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ کھیلتا نہیں بلکہ تماشے کرتا ہے۔ لعب کا مطلب کھیلنا اور لہو کا مطلب تماشا کرنا۔ یہ تماشا کرنا کیا ہے؟ پہلے اکیلا کھیلتا تھا، پہلے 6 ماہ کا تھا اکیلا کھیلا کرتا تھا، 10 ماہ کا تھا اکیلا کھیلا کرتا تھا، 1 2 3 برس کا ہوا اکیلا کھیلتا تھا، اب وہ 5 سے 7 برس کا ہو گیا ہے، اس کے کچھ دوست بن گئے ہیں، اس کے کچھ کزنز مل گئے ہیں، اس کے ساتھ میل جول اس کا بڑھ گیا ہے،
اب وہ لائب کی سٹیج سے نکل کے لہو میں پڑ گیا ہے. اب وہ دوستوں کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے, اب وہ باہر نکلتا ہے, اب وہ بازاروں میں جاتا ہے, اب وہ اکٹھا میچ کھیلتا ہے. یہ پوری کا پورا پروسیس اللہ رب العزت نے کلام حمید میں خود بیان کیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دوسری سٹیج لہو تھی, لائب کا ٹائم گزر گیا, 3 سے 4 سال ایک زندگی کا حصہ کھیل کود میں گزر گیا اور دوسرا زندگی کا حصہ تماشوں میں گزر گیا, کرکٹ میں گزر گیا, بولنگ میں گزر گیا. اس طرح کے تماشے جو دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا رہا, اور تیری عمر 12-13 برس ہو گئی لیکن ابھی تو کھیل اور کود سے بھی باہر نہیں نکلا. انسان کی زندگی کھیل کے اندر گزر گئی, تماشوں کے اندر گزر گئی, عمر 10 سے 12 سال ہوگی. اب جب 10 سے 12 سال کے بعد بچہ بلوغت کی طرف قدم رکھنا شروع کرتا ہے, اللہ رب العزت نے اس سٹیج کو زینت کا خطاب دیا. وہ کیا سٹیج ہوتی ہے؟ اب بچے کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے میں نے اچھا لباس پہننا ہے, میں نے صاف کپڑے پہننے ہیں, میں نے جوتی کو پہننا ہے. زینت کا نام اللہ نے دیا. اب بچے کے اوپر وہ مرحلہ آ گیا کہ وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے, وہ کنگھی کرنا شروع کرتا ہے. اب جو بچیاں ہیں اس عمر میں میک اپ کرنا شروع کرتی ہیں, اب کو اپنے آپ کو بناتی ہیں, سنوارتی ہیں. اس جو زینت کی سٹیج ہے, اگر اس کو انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ایج کا جو سارے کا سارا مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان اپنی ذات کے اندر مگن ہو جاتا ہے, اپنی زینت میں مگن ہو جاتا ہے. اس کے اندر خواہش پیدا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, وہ خوبصورت لگے, وہ اچھا دکھے. انسان ابھی اس سٹیج کے اندر ہی ہوتا ہے, زندگی کی ٹین ایج ختم ہونے والی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے جو زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں انشاءاللہ کل آنے والے درس کے اندر اس کو ترتیب سے بیان کریں گے. بہت سے ساتھیوں نے چند سوالات پوچھے اور کہا ہے کہ آپ یہاں پر جواب دیں, اور بعض ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں آپ دعا کیا کریں. میں ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا ہم دعا کریں گے, لیکن اس بات کو عادت بنا لینا کہ ہر روز ہی دعا کی جائے یہ بھی کوئی معقول اور مناسب بات نہیں ہے. بعض ساتھیوں نے اپیل کی ہے اس لیے آج ہم دعا ضرور کریں گے, لیکن ہر رات کو اس کا معمول بنا لینا یہ بہرحال کوئی مناسب بات نہیں ہے. جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ خون کسی کو ڈونیٹ کر رہا ہے, ایمرجنسی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے خون نکالنے کی, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہرگز اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں حجامہ لگوایا, یعنی خون نکلا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار نہ کیا. اور اس سے بھی بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میدان بدر کے اندر صحابہ روزوں کے ساتھ تھے, ان کو تلوار لگتی تھی, جسم سے خون نکلتا تھا, کیا روزہ افطار کر لیتے تھے؟ کوئی روزہ افطار اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو معاشرے میں غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں, جی خون نکل گیا روزہ افطار, الٹی آ گئی, کیا آ گئی, روزہ افطار, بھول چوک سے پانی پی لیا روزہ افطار, ہرگز نہیں. روزہ ان باتوں سے نہیں ٹوٹتا, بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فتوے دیے ہیں کوئی بیمار ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, انسولین لگا لے, انہیلر کو استعمال کر لے. بعض علماء کے یہ فتاوی جات بھی موجود ہیں کہ ایسے امراض جن کے اندر اس طرح کی چیزیں لینا مجبوری ہو جائے لیکن بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے, اور اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ کل پھر ساتھیوں نے سوال کیا کہ تہجد اور تراویح کی نماز ایک ہی ہے. جی بالکل ایک ہی ہے. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نبی کریم 11 رکعت سے زیادہ نماز کو پڑھا ہی نہیں تھے کرتے, اور تہجد اور تراویح کی نماز ایک ہی ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں, جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید.